अऊज़ु बिल्लाहिल समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आमिल मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहें तो हमारा राब्ता नंबर 0308 4379 661। व्यूवर्स, मैं आज जिस मौजू को लेकर आया हूँ, जिस हवाले से मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ये मसाइल हमारे आमिलों के भी हैं। आमिलों को भी इसमें कुछ समझाना चाहता हूँ, स्पेशली सोशल मीडिया के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से, और पब्लिक को भी कुछ चीज़ों की आगाही देना आज की इस वीडियो का मकसद है। मैं जानता हूँ कि जो लोग मोहब्बत के नाम पे आमाल अपलोड करते हैं उनको व्यूज़ और लाइक्स और उन सब्सक्राइबर ज़्यादा मिलते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि अमल काम करे ना करे, लेकिन हाज़रियों के नाम पे जो लोग अमलियात अपलोड कर रहे हैं, अगरचे वो फेक ही कर रहे हैं, उनको भी इसी तरीके से प्रमोशन, सब्सक्राइबर, व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि जो लोग सिफली अलूम के हवाले से अमलियात कर रहे हैं और नाजायज़ चीज़ों के लिए अमलियात ज़्यादा अपलोड करते हैं, देते हैं, उनको व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ के भी सोर्स रखता हूँ कि मैं एक हफ़्ते से कम टाइम में चैनल को मोनेटाइज करवा सकता हूँ, मगर इन सारी चीज़ों को जानते हुए, इन सारी चीज़ों को समझते हुए, उसके बावजूद ना मेरे चैनल का वो पैटर्न है, ना मैं उस तरह की वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, और ना मैंने जो है वो वैसे चैनल को मोनेटाइज करने के लिए इस तरह की कोई हिकमत अमली जो है वो अपनाई है। तो कोशिश और इरादा और अज़्म और मकसद सिर्फ़ ये है कि आप लोगों तक सही बात सही तरीके से और खोल के पहुंचाई जा सके। हमारे 95% जो आवाम है, हमारी जो पब्लिक है, वो लोग जब आमिलों के पास जाते हैं, अपने मसाइल के हवाले से पूछते हैं, स्पेशली ये जब ये पूछा जाता है, जो आम सवाल है जो हर बंदा करता है कि क्या हम पे कोई जादू है, हम पे किसी ने कुछ करवाया है। अब आप लोग जो अपना माइंड बना के घर से जाते हैं, आप जवाब उसके मुताबिक चाहते हैं, उससे हट के आप जवाब सुनना ही नहीं चाहते, और आप लोग अपने अल्फाज उस आमिल के मुंह में देने की कोशिश करते हैं। जो बंदा ये कह दे कि आपके साथ ऐसा कोई मसला नहीं, जो बंदा ये कह दे कि आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो आमिल ये कह दे कि आपको सिर्फ वहम है, या जो आमिल ये कह दे कि आपकी मेडिकल प्रॉब्लम है, लोगों का इत्तमाद, लोगों का यकीन वहाँ से उठ जाता है, और शायद उसके पास से उठ के जाने के बाद अपने घर नहीं जाते, किसी और नए आमिल के पास जाते हैं। और 2 नंबर आमिलीन को, झूठे आमिलीन को लोग खुद मौका देते हैं कि उनसे पैसा खाया जाए, उनकी टेंशन को, उनकी डिप्रेशन को, उनकी परेशानी को बढ़ाया जाए। लिहाजा 90% या 80% ऐसे लोग जिनमें ये वहम मौजूद होता है कि हम पे किसी ने जादू कर दिया, उनके ऊपर जादू नहीं होता। गुज़िश्ता
100 साल में जो सही इल्म जानने वाले लोग थे, जो सही इल्म करने वाले लोग थे, उनकी बहुत कमी हुई है। और एक बात और कि जो जादू करने वाले हैं, ये जो तख्तियाँ लगा के बैठे हैं, ये जो बोर्ड लगा के बैठे हैं, ये बैठे ही अपनी दाल रोटी चलाने के लिए हैं, ये बैठे ही कमाई के ज़रिए से हैं। और अगर ये आपको सबको यही कहते रहेंगे कि आपके साथ है ही कुछ नहीं, आपके साथ मसला कोई नहीं है, तो उनकी अपनी दाल रोटी कहाँ से चलेगी। और आप लोगों की ज़हन साजी इस तरीके से हो चुकी है कि आप उसके अलावा कोई दूसरी बात सुनना ही नहीं चाहते, जबकि असल काम करने वाले, असल चाहे वो काला जादू करने वाले हों, वो बहुत कम हैं और वो बड़ी महदूद तादाद में हैं और बड़ी मुश्किल से वो लोगों को मिलते हैं। और फिर जो करते हैं वो अच्छे खासे पैसे लेते हैं। ये 2-4-10 हज़ार लेने वाले आमलीन आमतौर पे ये सिर्फ़ अपना ख़र्चा, अपनी रोटी सीधी करते हैं और कुछ नहीं करते। 90% ऐसे केसेस में होता कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग इस वहम में आते हैं। फिर हमें भी, या फिर जो सही काम करने वाला बंदा होता है, उसको भी तंग किया जाता है। जिसने ये कह दिया कि आपके साथ है ही कुछ नहीं, आपके साथ कोई ऐसा मसला नहीं है, वो उसको कह देंगे कि उसके पास है ही कुछ नहीं, वो फारग है। लिहाजा आमिल के पास जाने से पहले कुछ चीज़ों का तजर्बा आप ख़ुद भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि जिसके ऊपर आप शक कर रहे हैं कि जी फ़लाँ बंदे ने मेरे ऊपर जादू करवा दिया, उसकी फ़ाइनेंशियली हैसियत देख लें। जादूगर कोई उसका रिश्तेदार तो नहीं है कि उसका काम करता जाएगा, दोबारा करता जाएगा। पैसे लगते हैं। क्या आपको उसकी ये हैसियत नज़र आती है कि वो बार बार इतने पैसे या लाखों में ख़र्च कर सकता है? आप लोग काट करवाने के लिए जाते हो, तो अगर आपका काम नूरी अमलियात में, जो आपका काम हम या कोई नूरी आमिल 5,000 में करता है, वो जिसने वो जादू किया होता है उसने कम से कम उसका 50,000 लिया होगा। तो जिसके ऊपर आप शक करते हैं, पहले उसका स्टेटस देख लें कि वो बार बार पैसे इस तरह खर्च करने वाला है, वो खर्च करने वाला लगता है। अगर नहीं है तो फिर अपने आप को इस चीज़ से रोकिए, अपने आप को समझा लीजिए। दूसरी चीज़, अक्सर आमिलीन दावा करते हैं इस बात का, और लोग खुद उनको फोर्स करके ये दावा बाज़ दफ़ा करवाते हैं कि जी एक दफ़ा अगर इलाज हो गया तो दोबारा हम पे ये ना हो। या आमिल हजरात कहते हैं मैं एक दफ़ा इलाज कर दूंगा, मैं इसकी काट कर दूंगा तो दोबारा नहीं होगा। ये भी उसी तरह से है कि दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कसम नहीं दे सकता कोई आमिल। हिसार होता है, अमली हिसार भी होता है, तवीज़ात के साथ हिसार भी होता है, मगर मैं नहीं कहता, कुरान का फ़ैसला है कि हर इल्म वाले से बढ़कर एक इल्म वाला मौजूद है। तो अब जिस तरीके से उस आमिल ने आपका हिसार कर दिया, या जिस तरीके से उसने आपके लिए काम किया, कोशिश की, अगर कल को कोई उससे ऊपर का अगली पार्टी को मिल गया, आपने अपना इलाज करवाया उससे 10 गुना कम पैसे खर्च करके, और आप इस चीज़ की गारंटी मांग रहे हैं, या आमिल आपको गारंटी दे रहे हैं कि दोबारा नहीं होगा, ये हर आमिल ऐसे ही कहेगा। और जिसने आप पे जादू करवाया होगा जिस वक़्त में, उसको भी यही गारंटी मिली होगी कि उससे इसका तोड़ किसी से नहीं होगा। लिहाजा ये वो बातें हैं जिनको लोग सिर्फ़ दिल बहलाने के लिए, वक़्त ज़ाया करने के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए करते हैं। तो पब्लिक को ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको सही मशवरा दिया जाता है, अगर आपको ये कोई कहता है कि आप पे कोई कुछ नहीं है मसला, तो फिर आप उसका आसान हल ये कर लें कि जो तकलीफ़ आप महसूस करते हैं, जिस आमिल ने आपको ये कहा कि आपके ऊपर कुछ नहीं है, आप अपनी तकलीफ़ उसको बताएं और उसकी मान के थोड़ा सा इलाज उसके तरीके से आप करवा के देख लें
کہ یہ اگر کہہ رہے کہ کچھ نہیں ہے تو ہم اس کی تھوڑی سی مان کے دیکھ لیں. ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، عامل ہو، اس کا کیا ہے، اس کے پاس وہ کتنی جو ہے وہ اپنے علم کے اوپر کتنا عبور رکھتا ہے، کتنا اس کا تجربہ ہے، اس کو پرکھنے کے لیے آج تک کوئی آلہ، کوئی پیمائش کا آلہ تو ایجاد نہیں ہوا. البتہ یہ اس کا ایک بہترین طریقہ ہے، بہترین فارمولہ ہے کہ جو چیز وہ آپ کو دے رہا ہے یا وہ جو چیز آپ کو بتا رہا ہے، آپ اس پہ عمل کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کو جو چیز محسوس ہو رہی ہے، جس کو آپ جادو کا نام دے کے عامل کے پاس گئے ہیں، اگر اس کا علاج کرنے سے آپ کی وہ کیفیت، وہ مسئلہ، وہ پرابلم حل ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو اس کی بات مان لینی چاہیے اور خواہ کسی رشتہ دار کے اوپر، کسی دوست کے اوپر وہم نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہوتا نہیں ہے، اس کی حقیقت ہے، جادو ہوتا ہے، لیکن آج کے دور میں ہر بندہ زیادہ کمائی کے چکر میں پڑ گیا ہے، اور وہ عامل جس نے ڈیلی 100 200 مریضوں کو دیکھنا ہے، اس کی عملی کیپیسٹی اتنی نہیں رہ جاتی کہ وہ اتنے لوگوں کا کام کرے. اگر کسی نے کوئی نیگیٹو بھی کرنا ہے، کسی نے اگر جادو بھی کرنا ہے، تو ان چیزوں کے اوپر ایک محنت ہوتی ہے، ایک ٹائم ان چیزوں کو دینا پڑتا ہے. عملی طور پہ پھر جو ہے وہ ہر چیز کے لیے کچھ عامل کو خود بھی کچھ چیزوں کے پرہیز کرنے پڑتے ہیں، کچھ چیزوں کو جو ہے وہ اپنی روٹین میں شامل کرنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں کو اپنی روٹین سے نکالنا پڑتا ہے. تو اور اس کے لیے پھر عمل خود بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے پڑھائی کرنی پڑتی ہے. تو اگر وہ ایک مریض کے لیے جو ہے وہ آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ بھی اس نے پڑھائی کرنی ہے رات کو، یا اپنا جو بھی اس نے ٹائم رکھا ہوگا، تو پھر آپ خود اس چیز کا اندازہ کریں کہ وہ جو بندہ دن میں 200 بندے سے یا 100 بندے سے پیسے پکڑ رہے، پھر وہ ہر کسی کا کام بھی ایک نوعیت کا نہیں ہوگا، ہر کسی کا کام بھی ایک طرح کا نہیں ہوگا کہ ہر کسی کے لیے عامل کو اس کی جو ہے وہ کام کو کرنے کے لیے، اس چیز کو تیار کرنے کے لیے کوئی 10-15 منٹ، یا ہر کسی کے لیے فکس 20 منٹ لگیں گے. کسی کا کام 5 منٹ بھی ہو جائے گا، کسی کام کے لیے اس کو 2 گھنٹے بھی لگیں گے. یہ جو خدا نخواستہ کیے جاتے ہیں، یہ پتلے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں، یہ گھنٹوں کا وقت لے جاتے ہیں. یہ ایسے ایسے سخت عملیات ہوتے ہیں کہ اس دوران آپ جو ہے وہ بعض دفعہ 3 دن 7 دن تک کسی کا کوئی کام نہیں کر سکتے. بہت سارے معاملات میں کھانے پینے کی پابندی ہوتی ہے، اور 100 چیزوں کا پرہیز ہوتا ہے. پھر کچھ عملیات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کسی سے مل نہیں سکتے، آپ باہر نکل نہیں سکتے، آپ کسی کا سامنا نہیں کریں گے، آپ کسی کا کام نہیں کریں گے. تو جو بندہ دن میں اس طرح کے 50 100 کیس پکڑ رہا ہے، وہ تو اس کا کرائیٹیریا ہی پورا نہیں کر سکتا. تو لہٰذا ہوتا کیا کہ وہ پکڑ لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کے پیسے کھائے جاتے ہیں، یہ کروایا نہیں جاتا. اتنی شدت نہیں ہے اس علم کی جتنا لوگوں نے اپنے اوپر سوار کر لیا. پھر اب دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر اثرات موجود ہوں بھی، تو یہ فکس بات نہیں ہو سکتی، یہ بات لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کروایا تھا اسی لیے آپ کے اوپر آیا. ہو سکتا ہے کسی نے اپنا اتار کے کچھ اپنا کر کے پھینکا ہو، اور وہاں سے آپ گزر گئے، یا آپ نے اس چیز کو ٹچ کر دیا، یا آپ وہاں سے ناپاکی کی حالت میں گزر گئے تو اس چیز سے آپ افیکٹ ہو گئے. اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو آپ سے اٹیچ ہے، اس کے اوپر کوئی مسائل ہوں، جیسا کہ ایک بندے کے کاروبار کو باندھنے کے لیے کہ یہ کوئی کاروبار نہ کر سکے. اس مقصد کو سامنے رکھتے اگر اس کے اوپر کوئی جادو، کوئی عمل کیا جاتا ہے، اب ہوگا یہ کہ یہ جادو تو ہوا اس پہ، یہ سارا عمل تو ہوا اس پہ، لیکن جو بندہ پھر اس کے ساتھ مل کے کوئی کام کرنا چاہے گا، افیکٹ وہ بھی ہوگا، چاہے اس کے اوپر وہ نہیں بھی ہوا، چاہے اس کے اوپر وہ نہیں بھی کروایا گیا، لیکن اس عمل سے افیکٹ وہ بھی ہوگا. اب اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. لیکن آپ لوگ جب عامل کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے جواب نہ چاہا کریں،
جب آپ چاہیں گے آپ کو اپنی مرضی کا جواب ملے تو وہ چاہے گا کہ اس کو پیسہ اس کی مرضی کا ملے۔ جب آپ زیادہ سوالات میں انٹرسٹ لیں گے تو وہ زیادہ پیسے میں انٹرسٹ لے گا، وہ اتنا ہی آپ کو لوٹے گا، اس کے اپنے چاہے پلے کچھ بھی نہ ہو وہ اتنا ہی لوٹے گا۔ تو اس چیز کا خیال کیا کریں۔ یہ بات تو ہوگی پبلک کے لیے۔ اب جو عامل حضرات اسپیشلی جنہوں نے کوئی نیا سلسلہ شروع کیا ہے ان کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ خاص طور پہ وہ لوگ جن کی باطنی نظر کام نہیں کرتی وہ بڑے کیسز کو نہ اس طرح سے ہاتھ ڈالیں۔ اگر پیچھے آپ کے کوئی کامل استاد نہیں ہے تو آپ اس طرح کی غلطی نہ کریں۔ عاملوں کو اس چیز سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جو بتانے لگا ہوں، اور وہ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، اور میں استاد بھی مانتا ہوں کیونکہ ایک عمل ان کا میں نے دیکھ کے کیا ہے۔ جناب محترم ظہیر رضوی صاحب، انہوں نے تھوڑے دن پہلے اپنی ایک ویڈیو میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ واحد جو ہے وہ یہ کمیونٹی ہے یا پھر یہ محکمہ آپ کہہ لیں کہ جن لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی، ورنہ پولیس والوں کو دیکھ لیں باہر جو بھی ہیں آپس میں ان کا اتفاق ہے، ڈاکٹرز کو دیکھ لیں باہر جو بھی ہیں لیکن آپس میں ان کا اتفاق ہے، وکیلوں کو دیکھ لیں باہر جو بھی ہیں آپس میں ان کا اتفاق ہے، مولویوں کو دیکھ لیں دوسروں کو بہکانے کے لیے، دوسروں کے لیے وہ جو بھی ہیں، لیکن اپنے فرقے کے لیے اپنے جو ان کا حلقہ ہوتا ہے وہاں پہ ان کا اتفاق ہے۔ لیکن واحد یہ عامل لوگ ہیں جن کی آپس میں نہیں بنتی، جو کوئی بھی بڑی مشکل سے کوئی دیکھا ہوگا، ایون کہ لوگ جن سے عمل سیکھتے ہیں ان کے بارے میں بھی بعض دفعہ جب تک مطلب پورا نہیں ہوتا اس وقت استاد جی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بعد لوگ اس کو بھی جو ہے وہ بعض دفعہ بری نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں عاملوں میں جو کہ دوسرے کو کچھ سمجھتے ہیں یا دوسرے کو اچھا سمجھتے ہیں، ورنہ جس بندے کو 2 لفظ آ جاتے ہیں، جس کے پاس جو ہے وہ ڈیلی کوئی 4 مریض آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی میں ہوں، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں جس جگہ پہ میں ہوں باقی سارے میرے سے پیچھے رہ گئے، جبکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کے علم والا موجود ہے۔ تو اس لیے یہ سوچ نہ رکھا کریں۔ یہ جو بات میں بتانے لگا ہوں یہ جب نئے عامل بنتے ہیں ان لوگوں میں یہ کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور بعض دفعہ وہ بڑا نقصان بھی کر بیٹھتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جو بھی آپ کا عمل جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے آپ ایک کے بعد ایک کے پیچھے مت بھاگیں، اس کے اوپر فوکس کریں، اس کو آپ یکسوئی کے ساتھ کریں اور اسی میں اپنی پاور زیادہ سے زیادہ بنانے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کبھی بھی کسی کی زبانی سٹوری سن کے کوئی خاتون، خاص طور پہ زیادہ اس طرح کے کام خواتین کرتی ہیں، اور ہمارے جو کم علم جو عامل ہیں جو چیزوں کو گہرائی سے نہیں سمجھتے وہ ایسی خواتین سے خود بھی ٹریپ ہو جاتے ہیں، جو اعصابی طور پہ مضبوط نہیں ہیں، جن کے عملی مشاہدات جو ہیں وہ اس لیول پہ نہیں ہیں، وہ ایسی خواتین سے ٹریپ ہو جاتے ہیں اور بے وقوف بن کے بعض دفعہ بڑے بڑے نقصانات کر دیتے ہیں۔ ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے ایسی خواتین کا کہ بات کے اوپر رونا شروع کر دیں گی، پہلے 2 4 5 منٹ بیٹھ کے آپ کے سامنے روئیں گی، اس کے بعد اپنی مظلومیت کے قصے سنائیں گی، اپنے حوالے سے تمام جو اچھائیاں ہیں وہ اپنے اندر آپ کو شو کرنے کی، اپنے اندر ظاہر کرنے کی کوشش کریں گی، اور تمام جو برائیاں ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی جس کے ساتھ دشمنی لینے کے لیے، جس کے اوپر وہ آپ سے جادو کروانے کے لیے یا جس کے خلاف آپ سے کام کروانے کے لیے آئی ہے، وہ تمام برائیاں، تمام جو نیگیٹو پہلو ہیں، تمام بری عادتیں جو ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دے گی اور اپنے آپ کو ہر معاملے میں بہتر سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرے گی، اور یہ کوشش کرتی ہیں کہ ہم سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں ہے، ہم نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے،
لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، سارے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہم نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں کی۔ بات بات پہ روتی ہیں، اپنی مظلومیت کے قصے سناتی ہیں، اور بعض دفعہ اتنی ہی جتنا اپنے آپ کو صحیح ثابت کر رہی ہوتی ہیں اتنی ہی جھوٹی ہوتی ہیں۔ ایسی عورتیں کام کس طرح کے کرواتی ہیں؟ جب اس طرح کی عورت آئے اور وہ رونے دھونے کے بعد آپ کو کسی کے بھی خلاف کہے کوئی کام کرنے کو کہ جی میں تو بہت اچھی ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں تو یہ بھی ہوں وہ بھی ہوں، لیکن جو ہے وہ میری بہو مجھے پوچھتی نہیں ہے، وہ ایسے کرتی ہے، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، میں صحیح ہوں، تو سمجھ لیں یہ جو بول رہی ہے اس کا بالکل اپوزٹ ہے۔ یا اگر کوئی یہ کہتی ہے کہ جی میں خدمت کرتی ہوں لیکن میری ساس تو بس وہی ظلم کرتی رہتی ہے، میں نے تو کبھی آگے سے جواب بھی نہیں دیا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ 100% الٹ بول رہی ہے، 100% اپوزٹ بول رہی۔ ایسی خواتین کے پیچھے لگ کے کبھی بھی کسی کے لیے کوئی خطرناک عمل نہ کر دیا کریں۔ کوئی ایسا معاملہ، بعض دفعہ ایسے کیسز بگڑے ہوئے ہمارے پاس آتے ہیں کہ وہ کسی نے اتنا ظالم قسم کا عمل کروا دیا کہ وہ بندہ اس کی جان جانے پہ آ گئی، تو جب وہ اس کے توڑ کے لیے ہمارے پاس آئے، جب اس کو سارا دیکھا، پھر ظاہر روحانی طور پہ جب ہم ان چیزوں کی کاٹ کرتے ہیں تو اس عامل سے رابطہ ہوا، ہم نے پوچھا بھی تمہاری اس سے کیا دشمنی تھی، تم نے کیوں اتنا خطرناک معاملہ اس کے ساتھ کر دیا؟ تو اس کا جواب ہمیں پھر یہ ملا کہ جی وہ آ کے میرے پاس روئی دھوئی اتنا تھی، اس نے اپنی مظلومیت کے اتنے قصے سنائے، اس نے اپنی زیادتیاں اتنی کھول کھول کے بتائی کہ میں بھی جذباتی ہو گیا، ایموشنل ہو گیا، میرے سے برداشت نہیں ہوا، میں نے پیسے تو جو لیے وہ لیے لیکن مجھے اس کے اوپر ترس آ گیا، اس لیے جو ہے وہ میں نے کوشش کی کہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایکسٹریم لیول پہ جا کے میں اس کام کو کر دوں۔ تو جن لوگوں کی اپنی نظر کام نہیں کرتی وہ اس طرح کی بے وقوفی کر کے لوگوں کے گھر خراب نہ کیا کریں۔ یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ سچے بندے کو، جو بندہ سچ بول رہا ہے، نہ اس کو رونے دھونے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اس کو اپنی سچائی کی گردان پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی بات میں جو اثر ہوتا ہے، اس کی بات میں جو تاثیر ہوتی ہے، اگر عامل ہو صحیح، اگر وہ باطنی پاکیزگی کے ساتھ عامل بنا ہے تو آنے والے کا ایک ایک لفظ آپ کو بتا دے گا کہ وہ کتنا سچ بول رہا ہے یا بول رہی ہے یا کتنا جھوٹ ہے اس کی باتوں میں۔ جس نے میں کی گردان پڑھنی ہے، جس نے اپنے آپ کے بارے میں ہی سارے جھنڈے لگانے ہیں، ان کے بس میں نہیں ہوتا، ورنہ یہ کہہ دیں کہ وہ پاکستان بھی ہم نے بنایا تھا، باقی سارے تو سوئے ہوئے تھے، یہ اس طرح کے دعوے کرنے سے بھی پیچھے نہ ہٹے۔ تو ایسے لوگوں سے محتاط رہا کریں عامل حضرات بھی۔ اگر کسی ایسے شخص کے پیچھے لگ کے، کسی ایسی عورت یا مرد کے پیچھے لگ کے آپ کوئی ایسا عمل کر بیٹھیں گے تو اس کا جو سزا ہے وہ بہت سخت ہے، اس کا جو عذاب ہے اس میں آپ بھی اتنے ہی حصے دار ہوں گے، کیونکہ آپ نے پیسے لے کے وہ کام کیا ہے تو آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے اس طرح کے معاملات کرنے سے بہتر ہے کہ اگر آپ نئے ہیں، اگر آپ کی اپنی نظر کام نہیں کرتی تو آپ اس طرح کے کیسز نہ پکڑیں، یا کسی سینئر سے مشورہ کر کے تو پھر ایسے کاموں کا ہاتھ ڈالا کریں، ورنہ اس میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تھوڑے دن پہلے ایک بچی کو لے کے آئے، اس کا پتلا بنا کے دفن کیا گیا تھا، اور وہ بڑے لاسٹ ٹائم پہ میرے پاس آئے جب اس کی چند گھنٹوں کی ٹائمنگ رہ گئی تھی۔ جب ہم نے اس کی جو ہے وہ تحقیق کی، جب ہم نے اس عامل کے ساتھ کنیکٹیویٹی بنی اس کو ختم کرتے کرتے، تو اس عامل سے جب ہم نے اس کی وجوہات پوچھی تو اس نے کہا جی کہ اس کی سانس میرے پاس آئی تھی اور اس نے مجھے یہاں تک کہا کہ جی یہ مجھے جو ہے وہ کھانے میں 2 مرتبہ زہر ملا کے دے چکی ہے، یہ جو ہے وہ میرے آگے ہاتھ اٹھاتی ہے، مجھے مارتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جب ہم نے اس بچی کے حوالے سے تحقیق کی، جب اس بچی کے بارے میں پتہ کیا، میں اپنے حساب کی بات کروں گا تو شاید کچھ لوگ جو ہے وہ اس پہ اختلاف بھی کریں،
ہم نے دنیا داری کے معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جب دنیاوی طریقے سے بھی اس کی تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو عورت اپنی بہو کے اوپر یہ کہہ کے عامل سے وار کروا رہی تھی کہ وہ مجھے مارتی ہے، وہ عورت خود اس بچی کو 2 دفعہ جلانے کی کوشش کر چکی تھی، 2 دفعہ اس کو جو ہے وہ آگ لگا چکی تھی۔ اللہ نے اس کو بچا لیا تو پھر وہ اس کو مروانے کے لیے عامل کے پاس چلی گئی، اور جو اس کی اپنی کرتوتیں تھیں، جو کچھ وہ خود کرتی تھی، وہ سارا کچھ اس نے اس بچی کے کھاتے میں ڈالا، اور وہ صرف نام کا ٹائٹل چینج کر کے جو زیادتیاں خود اس کے ساتھ کر رہی تھی وہ اپنے کھاتے میں ڈال لی، اور مجرم بنا کے اس کو کھڑا کر دیا، اور اس کے اوپر اس طرح کا ظالم قسم کا جو ہے وہ عمل کروا دیا۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی کلام برحق سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، اس کی زندگی تھی، اللہ کو منظور تھا کہ اس کا نقصان نہیں ہوا۔ لیکن یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عامل جو ابھی نئے نئے ہیں، مجھے پتہ ہے کام کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، خدمت کا بڑا جذبہ ہوتا ہے، لوگوں سے باتیں کرنا، آپ لوگوں کو جب نئے نئے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ بڑا لائک کرتے ہیں، پاس مجمع لگا کے بیٹھنا، یہ چیزیں وقتی طور پہ بڑی آپ لوگوں کو پسند آتی ہیں، اور اسپیشلی جب کسی کے منہ سے اپنے کیے ہوئے کام کا تذکرہ سنتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا تھا، میرا کام بڑا زبردست ہو گیا، آپ نے یہ کیا تھا، مجھے اس کا اثر یہ دیکھنے کو ملا، ایسی باتیں سن کے بڑا اچھا لگتا ہے، یہ مجھے پتہ ہے۔ مگر یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں آپ سے کہوں گا کہ جذباتی مت ہوا کریں، جذبات کا مظاہرہ مت کیا کریں۔ اگر آپ کا اتنا تجربہ ابھی نہیں ہے تو اپنے اساتذہ کی قدر کرتے ہوئے ان کے ساتھ اٹیچ رہیں، اور جو لوگ صرف کتابوں کی بیس پہ عامل بننے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو چاہیے، پہلی بات تو یہ کہ بغیر استاد کے اس طرح کے کام نہ کریں۔ اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو پھر بھی کم از کم اپنے آپ کو اتنا پرفیکٹ ضرور کرنے کی کوشش کریں، آپ کے حساب کتاب میں اتنی پختگی ہو، آپ کی روحانیت، آپ کے اندر اتنی روحانیت ہو کہ آپ کو سچ اور جھوٹ کا فرق پتہ چل جائے، کوئی آپ کے ساتھ جھوٹ بول کے کسی کو ناحق نہ مروا دے، کوئی آپ کے ساتھ جھوٹ بول کے کوئی ایسی زیادتی آپ کے ہاتھ سے نہ کروا دے جو کسی گناہ گار کے لیے مصیبت کا سبب بنے، جو کسی بے قصور کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے مسائل کھڑے کر دے، کیونکہ ایسی خواتین، خاص طور پہ خواتین، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام زیادہ ہوتا خواتین کی طرف سے ہے، یہ اپنی سٹوری سناتی جاتی ہیں اور ساتھ آپ کو لالچ پیسے کا دیں گی، اور سنتی کم ہے سناتی زیادہ ہیں، اس کا یہ کر دو، اس کی ٹانگیں توڑ دو، اس کا یہ بھی کر دو، اس کا وہ بھی کر دو، اس کے بازو توڑ دو، پھر آخری حد تک جب صبر نہیں آئے گا تو پھر کہے گی اس کو مار ہی دو۔ تو اس طرح کی جو عورتیں ہیں، یا تو یہ رونا دھونا، اور یا یہ جو ہے وہ ان کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے۔ خدا کے واسطے عاملوں سے بھی کہوں گا، آپ جو بھی کر رہے ہیں، جس عمل علم سے بھی کام کر رہے ہیں، وہ آپ کا ذاتی فعل ہے، مگر پھر بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے، یہ چیزیں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ان چیزوں پہ فوکس نہ کیا تو بہت سارے نہ کردہ گناہوں کی سزا بھی آپ کو ملے گی۔ آپ شاید ہو سکتا ہے کہ جب اس کو کر کے دے رہے ہوں آپ ایک اچھی نیت سے کر کے دے رہے ہوں، آپ کی سوچ پازیٹیو ہو، لیکن اس کے جھوٹ کی سزا میں بھی آپ اپنا حصہ شامل کر لیں گے جب آپ بغیر تحقیق کے، بغیر سمجھے اس چیز کو آپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے میں الحمدللہ جتنا اللہ نے مجھے علم دیا ہے میں اس کے مطابق حاضر ہوں۔ اگر کسی کو کوئی نہیں کوئی کسی کو گائیڈ کرنے والا مل رہا، نہیں رہنمائی ملتی، آپ رابطہ کریں، ان چیزوں کو پوچھنے کے سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا مقصد کوئی اپنی برتری ثابت کرنا یا کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، میرا مقصد صرف ان حقائق سے آپ کو آگاہ کرنا ہے جن کے نقصانات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ
ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ کروانے والے کی شاید اتنی سخت فیلنگ نہ ہو جتنا سخت کام عامل اس کی بات سن کے پیسوں کے لالچ میں آ کے یا ایموشنل ہو کے جذباتی ہو کے جتنا سخت قدم وہ عامل اٹھا لیتا ہے۔ تو براہ کرم آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کا خوف کریں، اس طرح کے کام نہ کیا کریں، اور پبلک سے بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ لوگ جس کے پاس جاتے ہیں اپنے الفاظ اس کے منہ میں زبردستی دینے کی کوشش نہ کیا کریں، اور عاملوں کو یہ خاص طور پہ سمجھ آ جانی چاہیے، اپنے اندر تھوڑی انسانیت پیدا کرو۔ یہ غور کر لو اس بات پہ کہ جو بندہ ساتھ ساتھ آپ کو پیسے کا لالچ دے رہا ہے یا جو کہانی بہت بڑھا کے سنا رہا ہے، وہ ہرگز خود ڈیفالٹر ہے، اس میں خود کوئی فالٹ ہے تو وہ آپ کو اپنی بات کے اوپر اپنی غلط بات کو بھی آپ کے منہ سے صحیح کہلوانا چاہتا ہے، اپنے وہم کو آپ کی زبان دینا چاہتا ہے، اپنے خیالات کو آپ کی زبان سے صحیح کی صورت میں سننا چاہتا ہے، اپنی غلط سوچ کو، اپنے غلط خیالات کو وہ آپ کی زبان سے صحیح ہونے کا اقرار کروانا چاہتا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں پہ غور نہیں کریں گے، آپ یہاں پہ بھی مجرم ہیں، آپ جو ہے وہ آخرت میں بھی مجرم ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے۔ یہ تمام عاملوں سے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، جن کا اپنا تجربہ نہیں، ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے، میری اپیل ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے کتنے لوگوں کے کس طرح کے نقصانات ہو رہے ہیں، تو پلیز براہ کرم یہ کام نہ کیا کریں اس طریقے سے۔ تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد اپنے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ کسی کو پھر بھی اگر میری کوئی بات ناگوار گزری تو میں